बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को बांध दिया है। तुर्की, कतर, गजा के नए हुक्मरान होंगे। तुर्की ने अरब मुल्कों को असलहा, जंगी जहाज और ताकतवर टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दी है। तुर्की और अरब मुल्कों के दरमियान तारीखी फौजी मुआहिदे हो रहे हैं। क्या यह सब कुछ इसराइल के खिलाफ एक लंबी तैयारी का प्रोसेस है? दूसरी तरफ तुर्की और इसराइल के दरमियान शाम के मसले पर कशीदगी बरकरार है। तुर्की ने इसराइल को शाम को तकसीम करने से रोकने के लिए पसे पर्दा बहुत बड़ी लॉबिंग शुरू कर रखी है। क्या तुर्की शाम की तकसीम इसराइल की वजह से रोक पाएगा या इसराइल अपने मंसूबों में शाम में कामयाब हो जाएगा? ये तमाम हेडलाइंस हैं, तफसीलात इनकी अभी मैं आपको बताने लगा हूं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जहां आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से कायम रहेगा। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि अगरचे गजा और इसराइल के दरमियान जंग का खात्मा हो चुका है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिस्र का दौरा करके पीस समिट में बाकायदा जंग के खात्मे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, खतरात और खदशात मौजूद हैं दोनों तरफ से। इसराइल के अंदर भी खौफ की फिजा है, खतरात और खदशात का इजहार हो रहा है, और गजा और फ़लस्तीन के अंदर भी खौफ की फिजा और खदशात और खतरात मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने ये एक मजमून रखने लगा हूँ, एक रिपोर्ट रखने लगा हूँ, जो बुनियादी तौर पर इसराइल के मशहूर अखबार इजराइल हायोम के अंदर नशर हुई है। ये रिपोर्ट बड़ी अहम है और इस रिपोर्ट के अंदर जो कुछ लिखा गया है उस पर आपने गौर से तवज्जो करनी है, ताकि आपको पता चले कि गजा और फ़लस्तीन का मसला और गजा और इसराइल के दरमियान मामलात क्या हल हो गए हैं या सूरत हाल कुछ और गड़बड़ है। ये रिपोर्ट जो है ये बुनियादी तौर पर एक इसराइल का सहाफ़ी है और आलमी उमूर का माहिर है, शै गाल, उसने लिखी है, जिसका उन्वान कुछ यूं है कि ट्रम्प्स गजा प्लान एक्सपोजेस तुर्की एंड कतर फॉर व्हाट दे आर। कि ट्रंप का जो गजा प्लान है ये तुर्की और कतर को जाहिर और बेनकाब कर रहा है। जो वो चाहते थे वो सब चीज़ें बेनकाब हो रही। मैं ज़रा इसका खुलासा जल्दी जल्दी पढ़कर आपके सामने रखूंगा कि जंग ख़त्म नहीं हुई है, मैदान बदल गया है। ट्रंप की जंगबंदी दरअसल एक सियासी महाज की शुरुआत है। गोलियां रुक गई हैं, मगर अब जंग गजा के मुस्तकबिल पर कब्जे की है। यह तय करना है कि इसे कौन बनाएगा और किसको बाहर रखा जाएगा। तुर्की मसले का हिस्सा, कतर और हल नहीं है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है, तफसीली रिपोर्ट में, कि कतर और तुर्की वो ममालिक हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर का गजा बनाया था, लिहाजा उन्हें 8 अक्टूबर का गजा बनाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता है। कतर ने बरसों तक दोहा में हमास के सियासी दफ्तर की मेज़बानी की, जिसे इंसानी हमदर्दी के नाम पर सालिसी कहा गया, लेकिन यह फंडिंग और सियासी पनाह का मरकज़ बन गया। तुर्की ने हमास के रहनुमाओं को पासपोर्ट दिए और अंकारा को उनकी महफूज पनाहगाह में बदल दिया। तुर्की की वजारत तालीम ने तो 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन की आगाही का दिन करार दे दिया। मुल्क भर के स्कूलों में बच्चों को इंसानियत और इंसाफ के नाम पर ऐसे निसाब पढ़ाए गए जिनमें इसराइल के खिलाफ नफरत को दिखाया गया। जो मुल्क अपने बच्चों को कातिल को हीरो सिखाता है, वो दहशत के खात्मे की निगरानी नहीं कर सकता है, यानी दहशतगर्दी के खात्मे की निगरानी नहीं कर सकता है। इस मजमून में लिखा गया है। इसी तरह से इस मजमून में लिखा गया है कि दोहा पर इसराइली हमला, कतर की जो ताकतवर दीवार थी उसका खात्मा हुआ है। इसराइली हमले में अगरचे हमास की क़यादत नहीं मरी, लेकिन कतर की साख टूट गई। ट्रंप ने बज़ाहिर इस हमले पर तशवीश का इजहार किया, मगर पोशीदा तौर पर उसे एक स्ट्रेटेजिक मौका समझा कतर को दबाव में लाने का। इसके बाद कतर को अपनी हुदूद पर नजर सानी करना पड़ी। वो फरीक नहीं बदला, बस कमज़ोर हुआ है। नई तरतीब तुर्की और कतर को बाहर किया जाए। अब यरूशलेम ने लकीरें वाज़ेह कर दी हैं। जो लोग हमास को पनाह देते रहे वो उसके दोबारा उभरने से रोकने के मंसूबे में शामिल नहीं हो सकते हैं। ट्रंप का मुआहिदा जिम्मेदारी पर मबनी है, जज्बात पर नहीं। मिस्र जनूबी राहदारी की निगरानी करेगा, अमरीका बालादस्त निगरान होगा, कतर सिर्फ इंसानी और तकनीकी इमदाद तक महदूद रहेगा। तुर्की को अलामती और गैर अमली किरदार दिया गया है, लेकिन दोनों मुल्क अवामी सतह पर खुद को मरकजी किरदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो कि हकीकत के बरक्स है। तुर्की का दोहरा चेहरा, अमन के नाम पर कब्जा। ये मजमून में लिखा गया कि तुर्की ने 1974 में जो कब्रस है, शुमाली कब्रस, उस पर कब्जा कर लिया था।
تو اگر ترکی کو غزہ میں آنے دیا گیا تو امریکی فوج کا ایک پینٹاگون کا افسر ہے مائیکل روبن، اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اردگان غزہ میں آیا تو وہاں پر امن نہیں بلکہ حماس کو دوبارہ مسلح کرے گا، جیسے لیبیا، شام اور افغانستان میں کیا گیا۔ آخری مرحلہ اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اب جنگ بندوقوں کی نہیں بیانیے کی ہے، اسرائیل کو حقیقت طے کرنی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ دوحہ اور کرا اسے حماس کی زبان میں دوبارہ لکھیں، اور اگر انہیں مذاکرات کی میز پر بٹھایا گیا تو جنگ بندی شکست بن جائے گی، اگر انہیں باہر رکھا گیا تو ایک نیا نظم جنم لے سکتا ہے۔ بہرحال اس مضمون کا خلاصہ آپ نے سمجھا کہ اس میں اسرائیل کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ قطر اور ترکی کو غزہ سے بہر صورت باہر رکھا جائے، اور قطر اور ترکی دنیا میں اپنے آپ کو غزہ کی جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، حالانکہ ان کا کردار نہیں ہے۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے ناظرین کرام، یہ مضمون تو اسرائیلی اخبار نے چھاپا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کل مصر کے شرم الشیخ میں بیٹھ کر ترک صدر طیب اردوان کی خود تعریف کی اور کہا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس مضبوط فوج ہے، انہوں نے بہت سے مسئلوں کو حل کروایا، لیکن کریڈٹ نہیں لیتے ہیں، اگرچہ وہ بڑے سخت قسم کے اور ان کو قائل کرنا کافی مشکل ہے، لیکن بہرحال میں اسے پسند کرتا ہوں اور میرے اور اردگان کے اچھے تعلقات ہیں۔ اب ترکی اور قطر کا غزہ میں کیا کردار ہے؟ قطر نے ترکی کے تعاون سے یہ جنگ بند کروائی ہے، اور اب ترکی کے اندر قطر جو ہے وہ غزہ کے اندر ری بلڈنگ کا پروسیس شروع کر چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو غزہ کی سڑکیں صاف ہو رہی ہیں، جو غزہ کی بلڈنگز کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، جو وہاں پر امدادی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، ہاسپٹلز، کلینکس بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف طرح کے کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب قطر کی ابتدائی پروسیس سے ہو رہی ہیں۔ ابھی غزہ کا وہ فنڈ قائم نہیں ہوا ہے، لیکن قطر اپنے طور پر غزہ میں انسانی ہمدردی کے لیے جو بحالی ہے وہ شروع کر چکا ہے، جو کہ قطر کا ایک بہت بڑا پن ہے۔ میرے سامنے ایک قطر کی وزیر تعلیم خاتون ہے، ان کا یہ بیان موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، لؤلؤہ الخاطر، یہ قطر کی خاتون ہے جو کہ وزیر تعلیم و تربیت ہیں، قطر کی حکومت کی منسٹر ہیں اور وزیر ہیں، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ انہوں نے جو فلسطین اور غزہ کے حوالے سے جو پوسٹ لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ بھی سنیں اور پڑھیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جو آیت یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ ان کی زبان یہ عربی میں پوسٹ کی ہے پوری، تو میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا خلاصتاً۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جھاگ ہے وہ اڑ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں وہ زمین میں باقی رہتی ہیں۔ یعنی باطل کو اللہ تعالیٰ نے جھاگ کی مانند قرار دیا ہے کہ باطل جھاگ کی مانند ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، اور ایمان جو ہے اور حق جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر موجود رہتا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب خلاصہ ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، نہ صرف غزہ پر بلکہ دنیا بھر میں۔ لؤلؤہ خاطر نے لکھا کہ آج ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے، نہ صرف غزہ پر بلکہ دنیا بھر پر۔ یہ وہ صبح ہے جو ایک طویل رات جو درد، غم اور جدائی کے بعد نمودار ہوئی ہے، ایک ایسی صبح جو ایک غیر معمولی قوم کے صبر و ثبات پر تاج رکھتی ہے، ایسی قوم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے تفصیلاً لکھا کہ چھوٹا سا خطہ تھا جہاں 365 مربع کلومیٹر کے اندر 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ رہتے تھے، اس کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا اور سمجھا گیا کہ وہ قوم مٹ گئی ہے، لیکن وہ قوم تو موجود ہے، اب اس کو نئے انداز سے تعمیر کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک زیتون کے درخت کی مثال دی اور کہا کہ میں نے 4 سال پہلے ایک زیتون کا درخت لگایا تھا، آج 4 سال کے بعد اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور وہ طاقتور بن کر کھڑا ہے۔ ایسے ہی ہمیں غزہ کو تعمیر کرنا ہے، اور غزہ میں اور فلسطین کی آزادی کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے ہم نے پوری دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے زیتون کے درخت لگانے ہیں، اب ان کے طاقتور اور تناور ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قطر، ترکی یہ دونوں غزہ کے حوالے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور قطر اور ترکی کے کردار کی وجہ سے غزہ کی تعمیر نو اور غزہ کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اسرائیل میں خدشات ہیں اور خطرات ہیں۔ چنانچہ ایک اور مضمون ذرا آپ دیکھ لیں جو اسرائیلی اخبار اسرائیل ہایوم کے اندر لکھا گیا ہے۔ پروفیسر ایال زیسر، یہ اسرائیل کی مشہور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس نے ایک مضمون میں لکھا کہ ایک معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پا چکا ہے اور اگر راستے میں آخری لمحے کی رکاوٹیں بھی آئیں تو بہرحال یہ طے پا ہی جائے گا۔ اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ کی بہت سی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ٹرمپ اندرونی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔
اس تفصیلی مضمون میں لکھا گیا کہ ہمیں اسرائیل کے پہلے رہنما بن گوریون کے نظریات سے سیکھنا ہوگا۔ اس بن گوریون نے کہا تھا کہ ہمیں جنگیں لڑنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، جنگیں لڑنی چاہیے اور اس کے بعد کے مسائل کو دیکھنا چاہیے، یعنی جنگیں لڑ کر لوگوں کو نکال کر وہاں زمینوں پر قبضہ کر کے دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر بسا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں اس مضمون میں کی گئی ہیں، اور اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ غزہ سے خطرات کبھی ختم نہیں ہوں گے، حماس اسلحہ پھینک دے اور غیر مسلح ہو جائے، حکومت سے لا تعلق ہو جائے، یہ چیزیں بھی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترک صدر طیب اردوان کے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑے سٹرونگ ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب نے ترکی سے جنگی جہاز اور ڈرون طیاروں کی تربیتیں لینا شروع کر دی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکی سے سعودی عرب کو اکنجی بیرکدار نامی جنگی ڈرون طیارے ملے ہیں، اور ساتھ ساتھ ترکی نے سعودی عرب کو پائلٹس ٹرین کرنے اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سکھانے کا گر بھی سکھا دیا ہے، اور باقاعدہ ترکی سعودی عرب کے اندر ڈرون فیکٹریاں بھی لگا رہا ہے، اور ایئر ڈیفنس سسٹم اور مختلف طرح کے اسلحہ سازی بھی سعودی عرب کو ڈیلیور کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ترکی قطر کے بعد سعودی عرب اور باقی ملکوں میں بھی اپنی فوجیں اور فوجی اڈے اور فیکٹریاں وغیرہ لگانا چاہتا ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یعنی مستقبل میں مشرق وسطیٰ کے عرب ملکوں کو اتنا طاقتور کر دیا جائے کہ نہ اسرائیل، نہ امریکہ، نہ کوئی اور اس کے مقابلے میں آ سکے، اور نہ ہی انہیں کوئی نشانہ بنا سکے، نہ وہ ان کے رحم و کرم پر رہیں۔ تو کیا یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کامیاب رہے گی؟ آپ اس حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ترکی اسرائیل کے درمیان شام کے مسئلے پر کشیدگی برقرار ہے۔ شام میں جو کرد علیحدگی پسند گروپ ہے YPG، جسے کست نامی گروپ بھی کہا جاتا ہے، کرد علیحدگی پسندوں کا، اس نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق مظلوم عابدی جو کست نامی گروپ کا چیف ہے، اس نے اپنی فوج اور جنگجوؤں کو شامی وزارت دفاع کے ماتحت کرنے کا اعلان کیا ہے، اور شامی حکومت سے معاملات طے کرنے کا بھی کہا ہے۔ ترکی نے چونکہ وارننگ دے رکھی تھی کہ اگر کرد علیحدگی پسند ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو بہت بڑی جنگ ہوگی، اور یہ جنگ پھر کرد علیحدگی پسندوں کو بھی ختم کر دے گی۔ یاد رہے، امریکہ کرد علیحدگی پسند گروپوں کو مدد دیتا رہا ہے، فنڈنگ کرتا رہا ہے، اور اسرائیل بھی کرد علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اسرائیل کا ہدف ہے شام کی تقسیم، شام کو توڑ دینا۔ اور شام کی تقسیم کے مسئلے پر ترکی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہوا ہے، اور ترکی اور شام کے درمیان فوجی تاریخی معاہدے ہیں، اور شام کے اندر ترک فوجیں بھی آ کر اسٹیشن ہو چکی ہیں، یعنی وہاں پر انہوں نے اپنے فوجی اڈے اور چھاونیاں وغیرہ بنا لی ہیں۔ تو بعض ماہرین کے مطابق شام کے مسئلے پر ترکی اور اسرائیل کبھی بھی کسی بھی وقت آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ بڑی تباہ کن جنگ ہوگی۔ لیکن ترکی بڑی مہارت سے، چالاکی سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اسرائیل اگر ترکی کے خلاف میدان میں اترے گا تو کافی سرپرائز اسرائیل کو مل سکتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو خبردار کیے ہیں کہ جو معاہدہ میں نے کروایا ہے، اگر تم نے یہ توڑا یا خلاف ورزی کی تو امریکہ تمہاری حمایت اور مدد بند کر سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ نے ایسے ہی عرب ملکوں کو گارنٹیاں اور ضمانتیں نہیں دی ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی مکمل ذمہ داری اٹھائی ہے، اگر اسرائیل کوئی بھی گڑبڑ کرے گا تو حالات بڑے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران یہ کہہ دیا کہ ہم تو اب ایران کے ساتھ بھی دوستی اور تعلقات لگانا چاہتے ہیں۔ اس پر کافی غصہ کا اظہار ایران کی طرف سے بھی ہوا ہے اور اسرائیل کی طرف سے بھی ہوا، کیونکہ ایران کے بارے میں ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ بہت سے ایرانی مارے گئے تھے، اب ایرانی ہم سے ڈیل اور صلح چاہتے ہیں۔ تو ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کے ان ریمارکس پر اعتراض ہے، اور ہم کسی سے کوئی ڈکٹیشن لینا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن اسرائیل بھی پریشان ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل یا صلح ہو گئی تو پھر ایران اپنے میزائلوں کو، پروگرام کو تیز کرے گا، جوہری پروگرام کو تیز کرے گا، ایٹم بم بنائے گا، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ اوباما نے بھی پہلے ایران سے معاہدہ کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اسرائیل چاہتا ہی یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہو، تاکہ اسے کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا رہے۔ یہ اب تک کی تازہ اپڈیٹس ہیں، معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں، مزید تفصیلات آئیں گی، آپ ہمارے YouTube چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو عالمی خبروں سے باخبر رکھا جا سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔